बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। 6 जुलाई 1998 की एक यख बस्ता रात को चाम ने अपना समंदरी सफ़र शुरू कर दिया। ये माल बरदार समंदरी जहाज 1,500 टन वजनी था और लाखों रुपए की मालियत की खालें और दूसरा कीमती सामान इस पर लदा हुआ था। सन कंपनी अलास्का की एक बहुत बड़ी माल बरदार जहाज रां कंपनी थी। उसका ये जहाज चाम बेशुमार तजारती सफ़र कर चुका था और अभी एक तवील तजारती सफ़र पर कनाडा जा रहा था। अलास्का से कुतुब शुमाली के समंदर तक के सफ़र में इसको काफ़ी दिन लग गए थे। जहाज का कैप्टन मिस्टर वॉल और सेकंड ऑफिसर काइन अर्शे पर खड़े समंदर के दूर तक फैले हुए नीलगों पानी का नज़ारा कर रहे थे। जहाज का अमला सामान को उलट पुलट करने पर तरतीब देने में मसरूफ था। हेलो काइन, क्या सोच रहे हो? वॉल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। काइन एक लम्हे को चौंका और फिर मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं मिस्टर वॉल, बस ये सोच रहा था कि हमारे सफ़र किस कदर तवील होते हैं। हम कितना अरसा अपने घरों से दूर रहते हैं और किस कदर वक्त सफ़र में गुजर जाता है। हम अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा इसी समंदरी सफ़र में गुजार चुके हैं और अभी मज़ीद कितनी ज़िंदगी हम इन समंदरी लहरों को गिनने में सर्व करेंगे। ओह काइन, आज तुम बहुत संजीदा और उदास हो, क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है, काइन ने जवाब दिया। आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की, लेकिन आज तुम उदास और गमज़दा लग रहे हो। और काइन सिर्फ मुस्कुरा दिया। मालूम होता है कि आज तुम्हें लासी शिद्दत से याद आ रही है, क्यों? काइन अब भी खामोश था। तुम्हें चाहिए था काइन कि इस दफ़ा तुम उसको अपना हमसफ़र बना लेते तो इस कदर उदास ना होते। आखिर पहले भी तो तुम उसको अपने शरीके सफ़र कर चुके हो। वॉल ने उसे कायल करते हुए कहा। हाँ, उसने एक सर्द सांस लेकर कहा। वो तो यही चाहती थी कि जिस तरह अक्सर वो मेरे साथ होती है, इस दफ़ा भी मेरे साथ होती और मैं ना चाहते हुए भी उसकी बात को मान लेता। लेकिन इस दफ़ा उसकी माँ ने कहा, काइन, इस दफ़ा जब तुम वापस लौटोगे तो लासी से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो अब भी पुराने उसूलों और रवायात की पाबंद हैं। उनके जज़ायर की कुछ रस्में हैं जिनको वो अभी भी सीने से लगाए हुए हैं। मैं उनकी मर्ज़ी से बास रहने वाला कौन होता हूँ। लासी भी बहुत गमगीन थी। उसके हसीन चेहरे पर गम ही गम था। वाकई वो बहुत हसीन और ख़ूबसूरत है, लेकिन संजीदगी उसके हुस्न को गारत कर देती है। वो अपनी उम्र से ज़्यादा मालूम होती है। खुश रहने वाली लड़कियां हसीन होती हैं और नौखेज़ नज़र आती हैं। संजीदगी और गम उनकी उम्र, हुस्न और ख़ूबसूरती पर असरअंदाज होते हैं और वो ज़्यादा उम्र और बदसूरत नज़र आने लगती हैं। सूरज तो नज़र ही नहीं आता। शायद सपहर का वक्त था। बर्फ़ के तोदे दूरबीन से साफ देखे जा सकते थे। हवाएं भी कुछ तेज़ चल रही थीं। जहाज बहरा कुतुब शुमाली के वस्त से गुजर चुका था। हवा के साथ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उड़ते हुए साफ नजर आ रहे थे। कोई खास बात? काइन ने वॉल से पूछा, जो दूरबीन आंखों से लगाए फिजा में कुछ तलाश कर रहा था। कुछ नहीं, आओ अंदर चलें। वॉल ने बर्फानी चट्टानों से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर की और इत्मीनान से काइन के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ हो गया। मौजू वही हुस्न था। काइन अब बशाश दिखाई दे रहा था और वॉल के साथ मसरूफ गुफ्तगू था। रात गुजरती जा रही थी। शायद निस्फ शब गुजर चुकी थी। ये 31 अक्टूबर की खौफनाक तरीन रात थी। चाम कुतुब शुमाली के मगरबी हिस्से को अबूर कर रहा था कि अचानक तूफान की लपेट में आ गया। तूफान शदीद होता चला गया। हर तरफ बर्फ उड़ रही थी और फिर कुछ देर बाद वो बर्फानी चट्टानों से टकराता हुआ बर्फ में फंस गया। यही गनीमत था कि वो तबाह नहीं हुआ। अमले में चंद एक के सिवा सब परेशान थे। चाम बर्फ के दरमियान घिरा हुआ था। सर्दी बढ़ती जा रही थी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी बहुत कम हो गया था। वॉल और काइन ने मशवरा किया कि अब जान बचाने के लिए जहाज को छोड़ देना चाहिए। चुनाचे कैप्टन वॉल ने अमले के अफराद से कहा कि अब वो जहाज को छोड़ दें और कहीं पनाह लें। चंद घंटों की सख्त जद्दोजहद के बाद वो बर्फ की सख्त चट्टान पर पहुंच गए। वो जहाज से ज़रूरी सामान भी ले गए, जिससे उन्होंने खैमों की एक आर्जी पनाहगाह तामीर कर ली। जहाज की तबाही यकीनी थी, फिर भी
وال پر امید تھا کہ شاید جہاز کے قیمتی سامان کو بچایا جا سکے۔ اس نے وائرلیس کے ذریعے امداد طلب کی۔ سن کمپنی نے الاسکا کے مغربی حصے سے 2 امدادی طیارے روانہ کر دیے۔ الاسکا کا یہ مغربی حصہ اس برفانی قافلے کی پناہگاہ سے 700 میل کے فاصلے پر تھا۔ کیپٹن وال اور کائن نے یہ طے کیا کہ 14 آدمیوں کی ایک ٹیم یہاں رہے اور باقی 22 آدمی واپس چلے جائیں۔ چنانچہ امدادی طیارہ ان آدمیوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ کیپٹن وال کا مشن یہ تھا کہ جہاز پر نظر رکھی جائے، برف پگھلنے کا انتظار کیا جائے اور قیمتی سامان کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ جام اس پناہ گاہ سے صاف نظر آتا تھا۔ دن گزر رہے تھے کہ ایک رات پھر برف کا طوفان آ گیا۔ وال اور کائن اور دوسرے افراد اپنے اپنے خیموں میں اکڑے اور دبکے ہوئے تھے۔ سردی سے بچاؤ کا معقول انتظام ہونے کے باوجود ان برفانی طوفانوں سے ہراساں تھے۔ ان جیسے طوفانوں سے پہلے بھی ان کا پالا پڑ چکا تھا، لیکن ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ انہیں جہاز سے محروم ہو کر برفانی چٹانوں پر ہی پناہ لینی پڑے۔ آخر یہ سرد ترین خوفناک طوفانی رات بھی گزر گئی۔ صبح ہوئی جب وال اور کائن خیموں سے باہر نکلے۔ انہوں نے سامنے نظر دوڑائی تو بہت حیران ہوئے۔ جہاز اب وہاں نہیں تھا، دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ سخت حیران ہوئے۔ کائن اب اکتا چکا تھا اور جلد از جلد الاسکا واپس جانا چاہتا تھا، لیکن کیپٹن وال نے اسے سمجھایا کہ وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے، کیونکہ اس مشن کی کامیابی سے نہ صرف ان دونوں کو بلکہ سب کو فائدہ پہنچے گا، اور کائن نے اس بات میں سر ہلایا۔ چام کے غائب ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ شب کے طوفان کے بعد درجہ حرارت میں اچانک تبدیلی واقع ہوئی اور وہ نقطہ انجماد سے چند درجے زیادہ ہو گیا، جس کے باعث برف قدرے پگھل گئی تھی اور وہ اس کی گرفت سے آزاد ہو کر سمندر میں آگے بڑھ گیا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ پریشانی کے چند روز اور گزر گئے۔ تیسرے دن صبح جب کائن اور وال باتوں میں مشغول تھے تو باہر ملاحوں کی چیخنے کی آوازوں نے انہیں چونکا دیا۔ وہ چام چام کے نعرے بلند کر رہے تھے، اور جب یہ دونوں پناہ گاہ سے باہر نکلے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ چام قریب ہی کھڑا تھا۔ یہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ کب اور کیسے واپس آ گیا؟ کسی کو بھی کچھ معلوم نہ تھا، نہ ہی معلوم ہو سکا۔ سوچنے سمجھنے کا وقت نہ تھا۔ وال اور کائن اپنے عملے سمیت جہاز میں سوار ہو گئے اور جہاز سے قیمتی سامان اور کھالیں اتارنے کا کام شروع کر دیا۔ مقامی اسکیموں آبادی کی برف گاڑیوں کی مدد سے سامان کو پناہ گاہوں میں منتقل کیا جا رہا تھا، کیونکہ جہاز سفر کے قابل نہ رہا تھا اور وہ چاروں طرف سے برف کے سمندر میں گھرے ہوئے تھے۔ جب جہاز کا عملہ دوبارہ اس کی جانب آیا تو چام دوبارہ پراسرار طور پر غائب ہو چکا تھا۔ اس دفعہ سب کو اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ چام ڈوب چکا ہے اور اب یہاں کا قیام بے سود ہے۔ چنانچہ کیپٹن وال اور کائن نے رخصت سفر باندھا اور چند روز میں وہ اس انوکھی دنیا سے نکلنے کے قابل ہو گئے۔ جب انہوں نے حیرت ناک اور کٹھن وقت گزارا تھا جہاں کائن بہت خوش تھا، اسے لاسی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ الاسکا جلد از جلد پہنچ جانا چاہتا تھا۔ برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک مال بردار امدادی جہاز کا بھی انتظام ہو چکا تھا۔ بچا کچا سامان اس پر لادا گیا اور پھر تمام افراد ایک بار پھر اس کالے اور نیلے بے قرار سمندر میں رواں دواں تھے۔ اس کے سرخ سرخ ہونٹ بڑے دلکش ہیں، ایسے سرخ کہ ان کو آتشی ہونٹ کہا جائے تو بے جانا ہوگا، اور وہ سرخ لباس میں ملبوس ہوتی تو شعلہ دکھائی دیتی، قیامت نظر آتی اور غضب ڈھاتی۔ اس کے جسم کی بناوٹ ہی قیامت خیز تھی، اور اس کے سامنے کیا جین ہار ہوگی اور کیا ریٹا اورتھ، اور شاید برجی کے لبوں میں بھی اس قدر گرمی اور شیرنی ہو یا نہ ہو جس قدر لاسی کے سرخ آتشی لبوں میں ہے۔ اس کی تپش میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ یہ کائن تھا جو اپنی محبوبہ کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ وال یہ سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، کائن، تمہیں لاسی سے جدا ہوئے صرف 6 ماہ ہوئے ہیں اور مجھے اپنی بیوی بچوں سے دور ہوئے 10 مہینے ہو چکے ہیں، اور ابھی ملنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ ان کے اس سفر کو بھی چند روز گزر چکے تھے۔ کیپٹن وال دوربین سے سمندر کی وسعتوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کائن، کائن، اس نے بےتابی سے کہا، دیکھو دیکھو یہ کہیں چام تو نہیں؟ اور کائن نے برا سا منہ بناتے ہوئے دوربین کے ساتھ کہیں دور دیکھنے کی کوشش کی۔ تمہیں تو اب خواب میں بھی چام نظر آئے گا ڈیئر۔ اتفاق تھا کہ وہ تباہ نہیں ہوا تھا اور دوبارہ نظر آ گیا اور پھر تہنشی ہو گیا۔ اس نے چند لمحے دوربین سے دیکھا اور اسے وال کو واپس کرتے ہوئے کہا، کوئی سمندری چٹان ہے، چام وام کچھ نہیں۔ نہیں کائن، میں نے ایک جہاز کو تیرتے ہوئے دیکھا ہے، بالکل اسی سے ملتا جلتا۔ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا جہاز ہو۔ وہ چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔
اس نے بیزاری کا اظہار کیا مگر وال کی متلاشی نگاہوں سے دوربین لگی رہی۔ دیکھو دیکھو کائن، جلدی دیکھو، اور کائن نے جلدی سے اسے دوربین چھین کر اپنی آنکھوں سے لگا لی۔ کچھ نظر آیا؟ اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ تو کوئی جہاز ہے، لیکن اس پر نہ تو کوئی جھنڈا نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی زندگی کے آثار۔ بس تو پھر یہ چام ہی ہے، ہمیں فوراً اس تک پہنچنا چاہیے۔ میں تمہارے فیصلے کی تائید نہیں کروں گا، کائن نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، لیکن اس وقت تک وال اپنے موجودہ جہاز کے کپتان کے کمرے تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے صورتحال کو واضح کیا اور تھوڑی دیر بعد جہاز کا راستہ تبدیل کیا۔ وہ جلد از جلد چام تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ چند گھنٹے بعد انہیں وہ سمندری چٹان صاف نظر آ رہی تھی جس کی نشاندہی کیپٹن وال نے کی تھی۔ کائن کا موڈ اب خراب تھا، گویا اب اسے ان لوگوں کی سرگرمیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وال چٹان کے وجود اور دور تک سمندری لہروں کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن افسوس چام کا کہیں پتہ نہ تھا۔ کائن سے اس کی بے بسی دیکھی نہ گئی اور اس نے مصالحانہ انداز میں اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ قدرے فریش نظر آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وال کے چہرے پر تردد کی لکیروں نے اپنا حالہ قائم کر رکھا تھا۔ شاید اس کی وجہ وقت کی ناکامی تھی۔ جب اس نے کائن کو خوشگوار موڈ میں پایا تو اس نے کہا، کیوں نہ ہم جہاز کو یہاں لنگر انداز کر دیں؟ ہاں وال، تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد تمہیں الاسکا سے رابطہ قائم کرنا چاہیے اور ضروری ہدایات مانگنی چاہیے۔ بہت اچھے کائن، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ جہاز کو لنگر انداز کر کے دونوں کیپٹن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پراسرار جہاز سے متعلق گفتگو کریں۔ انہیں الاسکا کے مرکز کے 1 ہفتے کی مہلت ملی، وہ صرف 1 ہفتے انتظار کر کے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیں۔ کائن کہہ رہا تھا کہ اگر اس دفعہ میری ہم سفر وہ ہوتی تو بہت خوش ہوں گا۔ یہ واقعات جو گزرے ہیں نا، اس کی مہم پسندی کے عین مطابق ہیں۔ وہ ایڈونچر کو پسند کرتی ہے اور اس کے قائل بھی ہے۔ کاش وہ میرے ساتھ ہوتی۔ یہ سن کر وال صرف مسکرایا۔ عملے کے دوسرے افراد کا چام کے متعلق ملا جلا رد عمل تھا۔ چند کا خیال یہ تھا کہ مہم بے سود اور بیکار ہے، کچھ ان سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، البتہ 2-3 بوڑھے ملح ان واقعات کو پراسرار تعبیر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ حقیقت کا علم کسی کو نہ تھا۔ 1 ہفتہ بھی گزر گیا، وال کا سفر دوبارہ شروع ہونے والا تھا کہ انہیں قریب ہی کوئی مسافر جہاز آتا نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ جہاز فرانس سے آ رہا ہے اور اس کے کپتان اور عملے نے جو باتیں بتائیں وہ بعیدس قیاس تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جہاز جس کی تباہی اور حادثے کی اطلاع انہیں مل چکی تھی تنہا سفر کرتے ہوئے دیکھا گیا اور اس کا رخ میٹری کی آسکیم و آبادی کی جانب تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس جہاز سے رابطہ قائم کرنے کے بعد کوشش کی گئی، لیکن وہ اس میں نہ صرف ناکام رہے بلکہ وہ جہاز بھی جلد ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ان اطلاعات سے پورے عملے میں سنسنی پھیل گئی۔ وال اور کائن بھی حیران تھے کیونکہ وہ جگہ جہاز نظر آیا اس مقام سے جہاں حادثہ پیش آیا تھا ہزاروں میل دور تھی، اور یہی بات حیران کن تھی۔ سوال صرف یہ تھا کہ ایسا جہاز جس پر ایک آدمی بھی سوار نہیں، برفانی تودوں اور سمندری چٹانوں کے نرغے سے کس طرح بچ کر نکلتا ہے؟ قطب شمال کے سمندر میں جہاں سینکڑوں برفانی اور پتھریلی چٹانیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی جہاز بغیر کسی تجربہ کار امیر البحر کے کس طرح اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے؟ لیکن چام ان تمام باتوں سے آزاد ہو کر آزادانہ طور پر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا، اور نہ جانے وہ کون سی غیر معمولی نادیدہ طاقت تھی جو اس کی رہبری کر رہی تھی۔ وہ کس طرح اپنی مرضی کے مطابق تنہا سفر کر رہا تھا۔ انہی باتوں کی بنیاد پر چام کی پراسراریت بڑھتی چلی جا رہی تھی اور ان سے متعلق باتیں اور کہانیوں کا سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ ایک بار الاسکا کے کنٹرول بورڈ سے رابطہ قائم کیا گیا اور ایک دم تحقیقاتی مشن حرکت میں آ گیا۔ چام کے حادثے کی تباہی اور دوبارہ نظر آنے کی خبریں دوسرے ممالک میں پھیل گئی تھیں۔ الاسکا سے ایک تحقیقاتی ٹیم روانہ ہو گئی۔ اس مشن کے طیارے بحر القطب الاسکا کے جنوب اور مشرقی حتیٰ کہ بحر اوقیانوس کے اوپر پرواز کرتے رہے، گویا پورے براعظم کو چھان لیا، لیکن چام کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وال اور کائن کے سفر کو پورے 6 ماہ گزر گئے تھے۔ جنوری 99 کے اوائل میں اس ٹیم کے کچھ اور ساتھی جدا ہو گئے۔ وال اپنی ضد کا پکا تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جس کا دل چاہے وہ اس مہم سے علیحدہ ہو جائے۔ چند دوسرے مہم جو حضرات اس کا ساتھ دے رہے تھے، کائن اب بھی ان سے جدا نہ ہو سکا، بلکہ اب تک وہ بھی وال کا ہم خیال نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس مشن میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ ایک بار پھر انہیں اطلاع ملی کہ چام لاؤ کے علاقے میں سرگرم سفر ہے۔ کئی دوسرے جہازوں سے معلوم ہوا کہ انہیں اسے بڑے قریب سے گزرتے دیکھا گیا۔
یہ جگہ بھی الاسکا سے کئی ہزار میل دور اور بحر منجمد شمالی کا ایک حصہ تھی۔ گویا اب انہیں واپس قطب شمالی کے اس حصے کی جانب جانا تھا جہاں سے وہ آ رہے تھے۔ یہ تقریباً وہ جگہ جہاں چام حادثے کا شکار ہوا تھا۔ یہ بات عقل کو چکرا دینے کے لیے کافی تھی، اور سوائے وال کے کوئی بھی شخص اس سفر کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ الاسکا سے دوبارہ رابطہ کیا گیا اور وال کی امید پر پانی پھر گیا۔ اسے مطلع کیا گیا کہ واقعی چام الاؤ کے علاقے میں دیکھا گیا ہے، لیکن اب وہ سمندری چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو چکا ہے۔ تحقیقاتی مشن کی یہی رپورٹ تھی۔ سب لوگ بددل ہو چکے تھے۔ کائن تو ویسے ہی بیزار تھا۔ اب وال کو بھی وحشت سی ہونے لگی۔ 8 ماہ 18 دن کا فضول سفر، اسے انتہائی افسوس ہوا۔ اسے اس بات کا زیادہ افسوس تھا کہ وہ دوبارہ چام کو نہ دیکھ سکا۔ اب منزل مقصود الاسکا تھی۔ راستے میں انہوں نے ایک چھوٹے سے جہاز کو حادثے کا شکار ہوتے دیکھا۔ اس کے زندہ مسافروں کو بچا لیا۔ کچھ لاشیں تیرتی ہوئی کنارے کی طرف چلی گئیں۔ تب ایک بوڑھے ملاح نے کہا تھا، یہ سمندر کا اصول ہے کہ اس میں کوئی مردہ تہنشی نہیں ہو سکتا۔ سمندر کسی کو پناہ نہیں دیتا۔ اور پھر 15 دن بعد ان کا جہاز الاسکا کی بندرگاہ کے ساحل پر لگ چکا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ کائن تازہ دم ہونے کے بعد شہر نکل گیا۔ لاسی کے لیے کچھ تحفے خریدنا تھے۔ وہ کہیں سے کچھ بھی نہ خرید سکا، اس لیے اس نے لاسی کے لیے چند چیزیں منتخب کیں اور اس کے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس کا دل آج کچھ زیادہ ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لاسی کی امیدوں کا مرکز تھا۔ سارے راستے لاسی کی معصوم صورت اس کی نظروں میں سمائی رہی۔ وہ اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ چند لمحے دستک دینے پر دروازہ کھلا اور ایک چنچل لڑکی وہاں نظر آئی۔ یہاں کے لوگ کہاں گئے؟ کون لوگ؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ نام تو بتاؤ، وہ قدرے تیزی سے بولی۔ یہاں لاسی اور لانی نام کی 2 بہنیں رہتی تھی اور ان کی ماں۔ وہ لوگ کہاں گئے؟ تھوڑی دیر بعد ان سب کو کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ لاسی کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ لانی شادی کر کے نیو یارک چلی گئی تھی، اور لاسی، اس سے متعلق معلوم نہ ہو سکا کہ آیا وہ اپنی بہن کے ساتھ تھی یا وہ بھی شادی کر کے کہیں چلی گئی تھی۔ کائن بہت رنجیدہ ہوا۔ آج اس کے غم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اسے لاسی سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس نے اسے جدائی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اب تو ان کی شادی ہونے والی تھی۔ دن یوں گزر رہے تھے کہ کائن اور وال کی ملاقات اب بھی ہوتی تھی۔ کچھ ہی دن بعد ان دونوں نے چھوٹے چھوٹے سفر شروع کر دیے۔ اس طرح 2 برس بیت گئے۔ دوسری دلچسپ بات یہ کہ چام، جس کی تباہی قطعی تصدیق ہو چکی تھی اور جس کی پراسراریت کی داستانیں قرب و جوار کے ممالک میں پھیل چکی تھیں، وہ اب پھر سمندر میں تیرتا ہوا نظر آیا۔ وال اور کائن نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن جب وہ ایک سفر کے بعد واپس آئے تو یہاں کے سرکاری ذرائع نے اس امر کی تصدیق کی کہ چام واقعی تباہ نہیں ہوا، بلکہ وہ اب بھی اس وسیع و عریض سمندر میں رواں دواں ہے۔ ایک بار پھر تحقیقاتی جماعتیں اس مشن میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ طے کیا گیا کہ ایک مشن میں وال اور کائن بھی شامل ہوں گے۔ کائن کی خوش قسمتی کہ انہی دنوں اس کی ملاقات لانی سے ہو گئی، جو نیو یارک سے واپس آ گئی تھی، اور اس کی ملاقات کے بعد کائن پھر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ، ناقابل یقین، ناقابل فہم، لیکن ایک حقیقت، ایسی حقیقت جس کو دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب لانی نے یہ پوچھا کہ لاسی کہاں ہے، اور جب اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو لانی نے کہا، کائن، وہ تو تمہارے ساتھ گئی تھی۔ میرے ساتھ گئی تھی؟ اس کا سر گھومنے لگا۔ ہاں، تمہارے ساتھ۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ جا رہی ہے۔ لانی نے تقریباً یہ سب چیختے ہوئے کہا، نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں تھی، وہ میرے ساتھ نہیں گئی، مجھے کچھ علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ وہ چیختا ہوا بھاگتا چلا گیا۔ وال اپنے گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ عالم اضطراب میں تھا۔ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں کسی بوڑھے ملاح کے الفاظ گونج رہے تھے کہ سمندر مردے کو اپنی تہ میں پناہ نہیں دیتا۔ تو کیا لاسی چام میں دفن ہو گئی؟ سمندر چام کو اگل رہا ہے، کیا چام اس وجہ سے تہنشی نہیں ہوتا؟ کائن پاگلوں کی طرح سوچے جا رہا تھا۔ وال نے کائن کی یہ بات سمجھنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کیا کوئی بھی شخص اس کی بات ماننے سے انکار کر سکتا تھا کہ لاسی جہاز میں چھپ گئی تھی اور وہ وہاں مر گئی۔ بہرحال یہ واقعہ تھا کہ چام دوبارہ نظر آ رہا تھا۔ کھوجی طیاروں کی اطلاع دے رہے تھے کہ چام اسی جگہ گیا ہے جہاں اسے پہلی مرتبہ حادثہ پیش آیا تھا۔ پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گیا۔ چند روز بعد یہ دونوں بھی اس مشن پر روانہ ہو گئے۔ ان کا سفر بحری تھا۔ کائن کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد چام کو دیکھ لینا چاہتا تھا۔ وہ اس کی تلاش میں تھا۔ چام، جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا تھا،
وہ چاند جس نے اس کی زندگی میں انگارے بھر دیے اور وہ اس کی تپش سے جلا جا رہا تھا۔ اف میرے خدا! اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ وال اس کی قلبی کیفیت سے ناواقف تھا۔ رات بہت خوفناک تھی۔ اس رات ان کو اطلاع ملی کہ چام بیوفورٹ کے سمندر میں ہے۔ یہ مقام بحر منجمد شمالی کا ایک حصہ ہے اور یہ الاسکا کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ بیوفورٹ وال کے جہاز سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ سفر جاری رہا اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ ایک تاریخی سفر تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ فضا طوفانی ہوئی جا رہی تھی۔ اس سے صرف 1 میل کے فاصلے پر چام اپنی خوفناکیت کے ساتھ موجود تھا۔ جب وال اس سے رابطہ قائم نہ کر سکا تو کائن کو یقین ہو گیا کہ یہی چام ہے۔ کوئی بھی سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ چند منٹ بعد کائن ہیلی کاپٹر میں بیٹھا اس کی طرف جا رہا تھا۔ ستاروں کی روشنی میں اس کا ہیولا نظر آ رہا تھا، لیکن اسی لمحے انہیں برفانی طوفان نے آ گھیرا۔ وال بہت پریشان تھا۔ ہیلی کاپٹر جہاز پر چکر لگا رہا تھا، لیکن وہ ایک طوفانی ہواؤں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر وال اپنے جہاز کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیلی کاپٹر سمندر میں جا پڑا۔ اس کے گرنے سے پہلے ہی کائن چام پر کود پڑا تھا۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ دہشت ناک آوازیں اس کے چاروں طرف سنائی دے رہی تھی، لیکن آج وہ اس کے قبضے میں تھا۔ طوفان شدید ہو رہا تھا۔ چام ایک طرف سے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ وال کا جہاز بھی کسی چٹان سے ٹکرا چکا تھا۔ کائن اس وقت ایک غیر مرئی طاقت کے زیر اثر اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تم آ گئے کائن؟ سینکڑوں آوازوں نے ایک ساتھ اس سے کہا۔ یہاں سے جلدی سے نکلو اور مجھے بھی نکالو، ورنہ میری طرح تم بھی ساری زندگی سفر کرتے رہو گے۔ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس طرح کے سینکڑوں طوفان بھی اس کو تباہ نہیں کر سکتے۔ جانتے ہو کیوں؟ میرے علاوہ بھی یہاں بہت سے لوگ ہیں جو چام پر آ گئے، واپس نہیں گئے، اور جو واپس آ گیا وہ طوفان اور سمندروں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ اس وقت بھی برف کا طوفان چاروں طرف ہے۔ نکل کر بھی کہاں جاؤ گے؟ غلط یا صحیح، لوگ کہتے ہیں چام کا ہیولا بحر قطب شمالی میں اب بھی نظر آتا ہے اور وہ اب بھی تنہا سفر کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔